Hello and Assalamu alaikum. My name is Ifra Ikram. I did BS English Literature in 2021 and started this channel to help students. I made this channel to take challenges to explain literature with different lenses. You are going to have every taste of literature from this channel. The name of this channel is English Literarians. Today we are going to discuss the chapter 7 of Meatless Days by Sarah Soleri, and the name of the chapter is The Immoderation of Iffat. जैसा कि आपने देखा है कि इसने लास्ट चैप्टर में इफ़त की जो डेथ है उसका उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में सिर्फ अगर हम कहें तो इतला दिया है कि वो फोत हो चुकी है। तो ये वाला चैप्टर उसने सारा अपनी बहन इफ़त के नाम पे किया है, और इफ़त जो है वो सारा से बड़ी है। और अब हम देखते हैं कि उसने इसके बारे में क्या क्या कुछ बोला है। फिर यहाँ पे कोटेशन है, वो बोलती है कि फॉर इफ शहद वॉज द एपल ऑफ माई आई व्हेन आई वाज 6, इफत बिलोंग टू अ मोर बर्निश्ड complexion and was the golden apple of my soul। इसका मतलब ये है कि वो 6 साल की थी सारा, वो कहती है कि शाहिद से मुझे बहुत प्यार था, शाहिद उसका भाई है, लेकिन इफ़त जो थी उससे मुझे इतना प्यार है जैसे एक सिंपल एप्पल और एक गोल्डन एप्पल में फ़र्क हो सकता है। वो कहती है कि मुझे इससे ज़्यादा प्यार था, ये कहने की कोशिश कर रही है। फिर इफ़त की डेथ हो गई है, और वो न्यू हेवन में सारा जो है वो अपने जोनाथन, इसके साथ इसका रिलेशन ज़्यादा ज़ाहिर नहीं किया गया, लेकिन उसके साथ कार में होती है तो वो उसको बोलता है कि ऑल राइट, सो नाउ यू हैव टू राइट अबाउट योर सिस्टर्स डेथ, कि तुम्हें अब अपनी सिस्टर की डेथ के बारे में लिखना चाहिए। तो ये आगे से कहती है नॉनसेंस। तो वो मतलब कि ये नॉनसेंस चीज़ है, मैं नहीं लिखना चाहती। फिर बाद में बात भी करती है कि मैंने मैंने ये नॉनसेंस क्यों बोला। मतलब वो उसकी जो सारी चीज़ें ना उसको ले नहीं पा रही, उसकी डेथ को कंसीव नहीं कर पा रही। फिर कहती है कि इफ़त, ये उसके बाद जब वो सोच रही होती है कि उसने उसके फ्रेंड ने उसको बोला होता है कि आपको अपनी जो बहन है उसकी डेथ के बारे में लिखना चाहिए, तो वो कहती है कि इफ़त स्टोरी हैज़ नथिंग टू डू विद डाइंग, इट हैज़ टू डू विद द प्राइस अ माइंड मस्ट पे व्हेन इट लिव्स इन अ ब्यूटीफुल बॉडी। मतलब वो कहती है कि मैं उसकी मरने की कहानी नहीं बताऊंगी, अगर मैंने उसकी कहानी बतानी है तो मैं उसके जिंदा रहने की कहानी बताऊंगी। तो ये इस लाइन का मतलब है। फिर वो कहती है कि ये एक उनका इवेंट हुआ है, आई थिंक सो, जो उसकी लाइफ में उसने जो जो इफ़त और उसके इवेंट्स हुए ना, तो उसने उसके बारे में डिस्कस किया है। हम देख लेते हैं क्या है कि डू नॉट लेट गो इफ़त। ये सारा जो है ना, और इफ़त जो ये एक दूसरे को झूले दे रही होती हैं, तो वो सारा उसको बोलती है कि नहीं, जाने नहीं देना इफ़त। वो मतलब उसको झूले पे बिठाया होता है और उसको स्विंग कर रही होती है। तो वो कहती है सारा, इफ़त उसको कहती है सारा को, दैट वाज ब्रेव ऑफ यू सारा सिंस यू आर सो स्मॉल। वो उसको इफ़त सारा को ज़ोर से झूले दे रही होती है, और वो उसको बोलती है कि अब सारा उसके ऊपर झूले ऊपर बैठ के बोलिए कि डोंट लेट गो इफ़त, कि मतलब मुझे छोड़ के ना जाना। और तो वो उसको कह रही है कि तुम बहुत ब्रेव हो सारा, बस तुम थोड़ी सी स्मॉल हो। वही इस बात पे जो इफ़त है ना वो सारा को अमूमन चिढ़ाती थी, गुस्से से नहीं, मतलब बस प्यार से चिढ़ाती थी कि तुम छोटी हो, तुम छोटी हो, इस तरह से चिढ़ाती थी उसको। अगर अब हम नेक्स्ट जाएं, तो ये उसको कहती है कि आई सपोज यू कैंट हेल्प इट सिंस यू आर सो स्मॉल। तो उसको डिफरेंट ओकेजन्स पे ये बोलती रहती है कि तुम छोटी हो, तुम्हारा कद छोटा है। और वैसे भी उसको मतलब वो उम्र में भी छोटी थी, तो हम इसको दोनों तरह से ले सकते हैं। फिर वो सारा के बारे में बताती है कि सारा जो है ना वो बहुत एक लाइवली सी लड़की थी, और डिफरेंट मतलब उसको चैन नहीं मिलता था, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, हर चीज़ वही करती रहती थी। फिर वो कहती है कि वो अपनी माँ के बारे में देख देख के बड़ी हैरान हुआ करती थी, अपनी माँ से बड़े सवाल किया करती थी कि ओ सॉफ्टनेस ऑफ माई मदर, व्हाट गेव यू सच ग्रीन आईज, व्हाट गेव यू सच सॉफ्टनेस। वो अपनी माँ से ये पूछती रहती थी, और उसकी माँ उसकी इन सब चीज़ों को देख के थोड़ी टेंशन में भी बाज़ औक़ात आ जाती थी। वो भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि इन कराची हाउस शी इज डूइंग एक्रोबेट स्टंट्स विद रोप एंड बैम्बू स्टिक्स एंड फेल ऑफ एंड सेड पापा पापा। तो ये ना शाहिद और इफ़त झूले ले रही होती है, ये झूले नहीं है, ये एक बैम्बू स्टिक और रस्सी के साथ कुछ स्टंट कर रही होती है। उधर थोड़ा कम्प्लेक्स वर्ड में लिखा हुआ है, मैंने इस लाइन को थोड़ा आपके लिए ईजी बना के लिखा है। तो उसके ऊपर वो कुछ करतब सिखा रही थी, जैसे उसके ऊपर वॉकिंग कर रही होती है, अगर हम इसको इस तरह से कहें। तो वो इफ़त जो सारा और शाहिद है वो बैठ के देख रहे होते हैं, तो ये नीचे गिर जाती है अचानक और अपने वालिद को आवाज़ देती है पापा पापा। तो ये दोनों जब तक पापा आते हैं ना, तो ये दोनों इफ़त, शाहिद और सारा, ये दोनों इफ़त के सर पे खड़े होते हैं और उसको उठा नहीं रहे होते। तो वो जब पापा आ जाते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि ना होल्ड मी वाइल आई डाई, कि अब मुझे पकड़े हो जब मैं मरने के कगार में। मतलब वैसे ही गुस्से में आके कहती है कि अब मुझे आके पकड़े हो, तब से नहीं उठा रहे थे। तो ये उसकी वो सारी दिखाई हुई कि कैसे लाइवली सी लड़की थी।
پھر وہ سارا اس کو پھر یہ ایک اور ڈائلاگ ہے کہ وہ آ کے کیسے ہمیں کھیلنے کے لیے اکساتی تھی کہ آج جو بھی کھیل شروع کرتی تھی وہ عفت ہی کرتی تھی. تو یہاں پہ اس کا ڈائلاگ ہے کہ وہ آگے ہمیں کہتی تھی کہ ہم سو رہے ہوتے تھے اور ہمیں آ کے اٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ یو آر بلینڈا اینڈ شاہد پپیٹو اینڈ آئی ایم ڈیانا, یو آر گرے ریبٹ اینڈ شاہد از مول اینڈ آئی ایم کریب, ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو پلے ایٹ ہومز. تو یہ وہ بتا رہی ہے کہ وہ ہم جب سو بھی ہوتے تھے تو یہ ہمیں آ کے اٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ چلو اٹھو آؤ کھیلیں, اور مطلب سب کچھ پلان یہی کرتی تھی. پھر اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو یہ کہتی ہے کہ جب اس کی سارا کی 19th برتھ ڈے تھی تو اس کے اوپر اس نے کچھ بولا تھا. میں یہ آپ کے لیے ریڈ کرتی ہوں کہ اف اینی ون ہرٹس یو سارا, اف اٹ سیڈ ٹو می وین آئی ٹرنڈ 19, میک شیور یو ٹیل می ہو اٹ از سو دیٹ آئی کین کل دیم سلولی. کہتی ہے کہ تم اگر بھی تمہیں جب وہ 19 سال کی ہوئی سارا تو عفت اس کو کہتی ہے کہ تمہیں زندگی میں کوئی بھی کچھ کہے تم نے مجھے ضرور بتانا ہے تاکہ میں اس کو مار سکوں سلولی, مطلب درد دے کے. وہ کہتی ہے کہ I'll do a دادی, وہ کہتی ہے کہ میں دادی بن جاؤں گی, چوپ اپ دیئر livers into little bits اینڈ فیڈ them to the crows, اور میں ان کے جو ان کا جسم ہے لیور جگر کو ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے میں کبوں کو کھلا دوں گی. وہ من دادیاں نانیاں ایسے ڈائلاگس بولتی ہوتی ہیں, تو اس نے وہی بولا ہے کہ میں دادی بن جاؤں گی. پھر وہ کہتی ہے کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے کہیں باہر گئی ہوتی ہیں دونوں بہنیں عفت اور سارا, تو کچھ لڑکے اس کے اوپر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا کو نا غلط نظروں سے. تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے ٹچ وغیرہ نہیں کیا ہوتا یا شاید کیا بھی ہوتا ہے, تو وہ ان کے تھوڑے مطلب عجیب طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ارد گرد گزر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو وہ بات بہت عجیب لگتی ہے عفت کو. وہ کچھ لینے جاتی ہے تو وہ جب واپس آتی ہے اور دیکھتی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاؤ ڈے, وہ آ کے مطلب اگر ہم پاکستانی لینگویج میں کہیں تو ان سے لڑ پڑتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, اور مجمع جمع کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاؤ ڈے یو ٹچ مائی سسٹر, اف اینی ون ہرٹس a hair of your head سارا, I will not let them live, کہ اگر تمہارا کوئی ایک بال بھی بیکا کرے گا نا تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گی, میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گی. تو اتنی سینسٹیو تھی یہ اپنی بہن کے بارے میں. سو دیٹس وائی پھر سارا کو بہت شوق بھی لگا ہے اس کے جانے کا. Look at the hair on my arms. It's too horrible. I would need a forest fire to get rid of all this growth on my limbs. یہ عفت کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ کہ کیسے اس کے جسم پہ اگر ہیئرز آ گئے تھے تو وہ ان کے بارے میں کیا سوچتی تھی کہ میں ان کو جلد از جلد جو ہے نا وہ آگ جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میرے لمس کے جو بال ہیں وہ اس طرح سے ختم ہو جائیں, میں ان کو کچھ ایسے آگ لگا دوں. پھر وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں کا جو ہے نا کنسرن دکھایا گیا ہے, لاسٹ جو لائن لکھی ہوئی ہے کہ when Ifat learns to love another man what will happen to it, her habit of fluidity, کہ یہ تب کیا کرے گی جب اس کو کسی اور سے محبت ہو جائے گی, مطلب اس کا کوئی ہسبینڈ ہوگا یا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا جو بھی اس کی لائف میں آئے گا, وہ پھر کیا کرے گی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے روک نہیں پائے گی کہ وہ کسی سے محبت نہ کرے. وہ اپنے والد کو یا تو بتائے گی مطلب کچھ اس طرح سے ہوگا, یا پھر وہ ان کے والد مان جائیں گے یا نہیں مانیں گے, تو یہ دو ہی سچویشنز ہو سکتی ہیں. تو اگر وہ نہیں مانے تو اس کی امی اس چیز کے لیے بڑی پریشان ہوتی تھی اس کے لیے کہ یہ کیا کرے گی اگر ایسا کچھ نہ اس کی زندگی میں کچھ برا ہو گیا تو یہ کیا کرے گی. پھر اس کو ایک لڑکا پسند آ جاتا ہے جاوید, آئی تھنک اس کے گھر والے نہیں مانتے جو ناول میمور میں لکھا ہوا ہے, تو وہ کنیٹ کالج میں تب پڑھی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے. اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ she ran away from کنیٹ کالج and called home a few days later to say bravely papa I am married. تو بھاگ جاتی ہے کنیٹ کالج سے اور پھر کچھ دنوں بعد اپنے گھر والوں کو فون کرتی ہے اور بڑی بہادری سے کہتی ہے کہ پاپا میں نے شادی کر لی ہے. پاپا جواب میں کہتے ہیں کانگریچولیشنز اور فون رکھ دیتے ہیں, اور پھر سالوں تک اس کا نام سننا بھی اپنے سامنے گوارا نہیں کرتے. پھر وہ ایک لمبا جو ہے وہ ٹائم اس چیز کو لکھنے میں لگاتی ہے کہ عفت کے ان لاز کے بارے میں کہ ان کے کیسے نام ہیں, ان کی کتنی نام کے ساتھ کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ یہ اس کا نام کیسے پڑا, اس کا نام کیسے پڑا. اوبیسلی اگر ہم سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو ہمارے ریلیٹیوز اور جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, بڑا کھلا ڈلا خاندان ہوتا ہے ہمارا, تو وہ ہر اس کو یاد کرنا بڑا ڈیفیکلٹ تھا. تو وہ اس نے ان سب کو یاد کیا. جب سارا کسی ریلیٹیو کا نام غلط لے دیتی تھی تو وہ بڑے اس کو کریکٹ کرتی تھی کہ یہ وہ والی آنٹی نہیں ہے, یہ وہ والی آنٹی, اور ان کا نام یہ نہیں ہے یہ ہے, تو اس کو کریکٹ کرتی تھی. پھر وہ کہتی ہے will no one ever let that girl be at home, it doesn't matter سارا, men live in homes and women live in bodies. اچھا یہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ اس کے والد بھی اس کو اپنے اوبیسلی جب ان کا نام عفت کا نام سننا وہ گوارا نہیں کر رہا تو اس کو گھر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر جو اس کے جو شوہر ہیں جاوید, وہ 1971 کی وار میں
انڈیا میں جو ہے وہ قیدی بھی تھے، اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. تو اس کے لیے کوئی بھی گھر نہیں تھا. تو وہ بات کرتی ہے سارا سے کہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ کیا اس لڑکی کے لیے کوئی بھی گھر نہیں ہے. سارا یہ بات عفت کے بارے میں سوچتی ہے کہ کیا اس لڑکی کے لیے کوئی بھی گھر، کسی بھی گھر کا دروازہ کھلا نہیں ہے، نہ وہ اپنے سسرال میں مطلب صحیح طریقے سے رہ سکتی ہے. تو وہ جو عفت ہے وہ آگے سے کہتی ہے کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر سارا، مین لیوز ان ہوم اینڈ وومن لیوز ان باڈیز. تو وہ کہتی ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا سارا، مرد جو ہوتے ہیں مردوں سے گھر ہوتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ ذہن میں، سوچ میں آپ کی وہ ایک اینٹی ہوتی ہے، جو ہو تو بہت فرق پڑتا ہے، جو نہ ہو تو بھی بہت فرق پڑتا ہے. نیکسٹ اگر ہم چلیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 1971 کی وار میں، جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی بھی مطلب زندہ نہیں، اوبیسلی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون زندہ ہے کون مر گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر جب آنا شروع ہوا تو ان کو پتا چلا کہ وہ الائیو ہے، جاوید عفت کا جو ہسبینڈ ہے، لیکن وہ انڈیا میں ہے اور قیدی بن چکا ہے. تو عفت نے ان سالوں میں بڑی ڈیفیکلٹیز فیس کی، کیونکہ اس کا ہسبینڈ مینٹل النس اس کو ہو گئی تھی قیدی رہنے کی وجہ سے. اوبیسلی بہت آپ کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے جب آپ کسی کی قید میں ہوتے ہیں. پھر وہ سرگودا شفٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کو بہت سارے ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی کیونکہ اس کا شوہر مینٹلی صحیح نہیں تھا، تو اس کو بھی کام کرنا پڑا، مطلب جو بھی اس کی جائیداد وغیرہ تھی اس کے کوئی کمپنی چلانی پڑی، جو بھی اس کو کرنا پڑا اس کو سب کچھ خود کرنا پڑا. اس کو گھر کا مرد بھی خود بننا پڑا اور عورت تو بھی تھی ہی، تو اس کو ڈبل ڈبل کام کرنے پڑے. تو اس کے لیے جو سارا ہے اس نے اس کو بولا کہ میں اس کو جب ملنے گئی اور میں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ اتنے سارے کام اکیلے کر رہی ہے، تو میں نے اس کو بولا کہ بریو گرل، آئی سیڈ اگنور دا ورلڈ، کنٹینیو وتھ یور ٹاسک، کہ دنیا کو چھوڑو، دنیا بہت ساری باتیں کرے گی لیکن تم نے اپنا کام ویسے ہی کرنا ہے جیسے تمہیں دیا گیا ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ وومن کینٹ کم ہوم وائی عفت آئی فائنلی آسکڈ او ہوم از ویئر یور مدر از. تو وہ کہتی ہے کہ میں اب ابا کے گھر میں نہیں آ سکتی کیونکہ عورت اسی گھر میں جاتی ہے جہاں اس کی ماں ہوتی ہے. تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کی ماں بھی اب تک مر چکی ہے، تو وہ گھر بھی نہیں، واپس بھی نہیں جا سکتی. یہ وہ اس کا درد دکھایا گیا ہے کہ وہ کہیں کی بھی نہیں رہ رہی، نہ کہیں، نہ اپنے ابا گھر جا سکتی ہے، نہ اس کو اب ادھر اپنے سسرال میں کوئی اچھی ہیپینس مل رہی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں مل رہا. تو وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ یو نو دا پروفٹ ٹو می آل دیز ایئرس فرام یور سپورٹ. وہ اس کو یہ عفت اس کو بولتی ہے کہ تیری جو سارا کی سپورٹ تھی وہ میرے لیے بہت زیادہ تھی اور اس نے مجھے بہت سارے پروفٹ دیے زندگی میں. تو سارا کہتی ہے کہ آئی سیڈ ود سڈن ٹیئرس، کہ میرے آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ ٹو ہیو یو ایز اے سسٹر از اے ہائی آنر آف مائی لائف، کہ تمہاری جیسی بہن میری لائف میں ہے، میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی آنر نہیں ہے. پھر اگر ہم آگے چلیں تو سارا یہ کہتی ہے کہ یہ اس کی ڈیتھ کے بارے میں یہ سب لائنز وہ بولتی ہے کہ ویئر از دا وومن آف ایڈیشن، کہ کہاں ہے وہ عورت جو ہمیشہ ہر چیز میں مطلب مسالہ ڈال دیتی تھی یا کسی بھی چیز کو ایڈ کر دیتی تھی. I could not conceive her body then, not tolerate the tales of that body's death. کہ میں نے تب بھی اس کی باڈی کو، مطلب میں نے اس کی ڈیتھ کو ویسے نہیں لیا، میں اس کو مرا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتی تھی. اس نے کہا کہ میں کنسیو نہیں کر پائی اس کی باڈی کو، اور نہ ہی ان ساری ٹیلز کو کہ یہ کیسے فوت ہوئی ہے، وہ اس کو بھی نہیں ٹالریٹ کر پائی. The angle of its face, the bruises upon its neck, what would I not have done, I mused. مطلب وہ نہ اس کی فیس کا اینگل دیکھ پائی، نہ کیونکہ وہ کار سے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے فوت ہوئی تھی اور اس کے جسم پہ بروزز بھی تھے، یعنی زخم تھے، تو اس کو بھی نہیں دیکھ پائی. وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے جو میں نے نہیں کیا، ٹو کیپ یو فرام دیٹ بروز، کہ میں نے کیا نہیں کیا تمہیں ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے. آئی ڈیڈ ناٹ ڈو انف فار یور اسٹرانگ ہارٹ وین ڈوئنگ واز اوپن ٹو می، کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا. اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں، پھر خود ہی جواب دیتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا تب جب میں بالکل اوپن تھی کچھ بھی کرنے کے لیے. آئی کراؤڈ آؤٹ، میں نے کہتی کہ میں زور سے چلائی کہ ہاؤ واز آئی ٹو نو وی ہیڈ ناٹ ایئرز اینڈ ایئرز، مجھے کیسے یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمارے پاس سالوں نہیں ہیں آپس میں ساتھ میں جینے کے لیے. تو یہ اس کا ایک مونفل مونولوگ سا ہے سارا سلیری کا، جو عفت کی ڈیتھ کے بعد لکھ رہی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ جب سارا عفت فوت ہو گئی تو ایٹ ہوم آئی ہیڈ شاہد اینڈ تلت اینڈ نزت اینڈ وی ٹاکڈ اینڈ لافڈ سو often as we could but our hearts were strung with silence.
کہ ہم ہنس رہے تھے اس کی فوت ہونے کے بعد، ہم سب کچھ کر رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کے قصے یاد کر کے، وہ بیسیکلی ہنس رہے تھے، لیکن ہمارا دل اندر سے بہت ہی اداس تھا، خاموش تھا، بس ہم اوپر سے ہی ہمارے چہرے ہی ہنس رہے تھے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جب وہ باہر جانے لگی، پھر یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ وہ جو اس کی عفت کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ اس کے فادر کے پاس، یعنی اس کے سسرال، عفت کے سسرالیوں کے پاس ہی رہیں گے، وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی۔ اور اس کے فادر جو سارا سلیری کے فادر ہیں، ضیاء الدین احمد سلیری، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تم کب تک ان کی کیئر کرو گی، یہ ان کو اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہنا چاہیے، یہ ادھر ہی ٹھیک ہے، یعنی اپنے دادا دادی کے پاس ہی رہنا چاہیے، یہ تمہارے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کرو۔ پھر وہ جاتے ہوئے ان کو کہتی ہے کہ چائلڈز مائنڈ ڈو ناٹ فارگیٹ آئی ایم یور مدرز سسٹر، بچوں یہ ہمیشہ یاد رکھنا اور کبھی نہ بھولنا کہ میں تمہاری ماں کی بہن ہوں۔ تو وہ ان کو بتا کے جاتی ہے لاسٹ پہ کہ جب بھی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہو تو آئی ایم آلویز دیئر فار یو۔ تھینک یو سو مچ، اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پلیز شیئر the video with your friends.